कंपनी के बॉस ने काम समझाते हुए मेरे जिस्म पर हाथ फेरा तो मैंने उनके मुंह पर थप्पड़ मारकर कंपनी छोड़ दी। बॉस ने मुस्कुराकर कहा, एक दिन तुम खुद मेरे पास आओगी। कुछ दिन बाद भाई का एक्सीडेंट हो गया और अब्बा को झूठे इल्जाम में पुलिस पकड़कर ले गई और इसी सदमे में माँ शदीद बीमार हो गई। वो अस्पताल दाखिल थी और मुझे उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। तभी बॉस की कॉल आई, ये सब मैंने किया है, अब तुम्हारी बारी है जेल जाने की। अगर जान बचानी है तो रात को मेरे बंगले पर आ जाना। मैं मजबूर बेबस होकर बॉस के बंगले पर चली गई। सारी रात बॉस मुझ पर जुल्म करता रहा। सुबह घर जाने लगी तो बॉस ने मुझे एक लिफाफा दिया। मैंने वो खोला तो मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मेरा बेटी जब घर से निकले तो उस पर दुआएं पढ़कर फूंक दिया करो। ये मेरे अब्बा की आवाज थी जो मेरी माँ से कह रहे थे। मेरा यूनिवर्सिटी का आखिरी सेमेस्टर था और एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही थी, इसलिए मैं सुबह बगैर नाश्ता किए घर से निकल जाती थी। लेकिन आज मैं अब्बा की आवाज सुनकर मुस्कुरा दी थी। मेरे अब्बा ऐसे ही थे, हर वक्त मेरी फिक्र करते थे। कमाल साहब, आप रोज बेटी को ऐसे रुखसत करते हैं जैसे वो जंग पर जा रही हो। अम्मा ने हल्की सी आवाज में अब्बा को जवाब दिया था। अब्बा की मेरे लिए इतनी ज्यादा फिक्र पर अम्मा चिढ़ जाती थी तो कभी मुस्कुरा दिया करती थी। बेगम बेटियों के लिए बाहर की दुनिया जंग से कम नहीं होती और तुम नहीं जानती कैसे कैसे लोग हैं इस मुआशरे में के रहम भी नहीं करते। दरवाजे के पास जूते पहनते मेरे हाथ रुके थे। मैंने पलटकर अब्बा को देखना चाहा, जो कभी बेटी के बाप होने पर खुश नजर आते थे और कभी बहुत उदास हो जाते थे। माशरा वाकई ऐसा था कि बेटी पैदा होने से डर नहीं लगता, बस बेटी पर नजरें गाड़ने वालों से डर लगता है। मैंने जूते पहने जो अम्मा दरवाजे के पास रखे रैक पर रखती थी, और बाहर पहनकर जाने वाले जूते घर के अंदर लाने की इजाजत नहीं थी। मैं घर से बाहर निकली तो अब्बा की हिदायत के मुताबिक खुद पर दुआएं पढ़कर फूंकी और दुपट्टा अच्छे से ओढ़कर बस में सवार हो गई थी। मैं अकाउंट्स की तालबा थी और इतनी शानदार तालबा थी कि मुझे पूरा यकीन था मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा। मेरे अब्बा ने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की थी। अब अगर मैं इतने शानदार रिजल्ट से डिग्री लेने वाली थी तो इस सब का क्रेडिट सिर्फ मेरे अब्बा को जाता था। अब्बा ने मैट्रिक तक ही तालीम हासिल की थी, मगर अच्छे वक्तों में एक कंपनी में अब्बा को नौकरी मिल गई थी और वो मेहनती भी थे। अब्बा इसलिए इतने वर्षों से उस कंपनी में नौकरी कर रहे थे। लगी बंधी तनख्वाह में भी अब्बा ने मुझे दुनिया के डर से घर नहीं बिठाया था, बल्कि पढ़ाया और यही कहा हमेशा कि बहुत पढ़ लिख कर कामयाब होना। मेरे अब्बा बिल्कुल भी रिवायती अब्बा नहीं थे। वो कहते हैं ना, बेटी की दोस्त उसकी माँ होती है, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे अब्बा थे, जिनसे मैं हर बात बिला झिझक शेयर कर सकती थी और वो मुझ पर अंधा एतमाद करते थे। मुझसे छोटा मेरा भाई साकिब अभी मैट्रिक में था और मैं जानती थी मेरे अम्मा अब्बा को सारी उम्मीदें मुझसे ही हैं, और मैं भी चाहती थी कि पढ़ लिख जाऊं तो अब्बा का सहारा बन सकूं, उन्हें आराम दे सकूं। जो उन्होंने सारी जिंदगी हमारे लिए मेहनत की, उसका कुछ तो फर्ज अदा कर सकूं। मैं यूनिवर्सिटी पहुंची तो मेरी दोस्त ने बताया कि आज पहली क्लास के बाद कॉन्फ्रेंस है और उसमें शहर के जाने माने बिजनेसमैन रहीम अली स्पीच देने आ रहे हैं। रहीम अली का तो नाम ही काफी था। कारोबार की दुनिया में उनका एक अलग नाम, अलग शनाख्त थी और उनसे मैं भी काफी हद तक मुतासिर थी। और यही वजह थी कि उन्हें सब कुछ प्लेट में सजा सजाया नहीं मिला था, बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने स्ट्रगल से इतना पैसा और शोहरत कमाई थी, और मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती थी। मैंने उन्हें सोशल मीडिया पर अक्सर ही देखा था, लेकिन यूं आमने सामने उन्हें पहली बार देख रही थी। वो स्पीच देने आए तो उनका रवैया बहुत ही आजाना और सादा था। यही वजह थी कि वो इतने बड़े बिजनेसमैन बन चुके थे। आज बिजनेस से मुतल्लिक उनकी मालूमात काफी दिलचस्प थी, लेकिन चंद एक बातों पर मुझे इख्तलाफ था तो मैंने खड़े होकर उन्हें टोक दिया। सबने हैरत से मुंह खोलकर मुझे देखा था, क्योंकि शायद मैं पहली ऐसी तालबा थी जो उनसे यूं सवालात कर रही थी, और थोड़ा बहुत इख्तलाफ भी। एक लम्हे को मुझे महसूस हुआ रहीम अली को मेरी बात सख्त नागवार गुजरी है और एक अजीब सा साया उनके चेहरे से होकर गुजर गया था। मगर फिर मैंने उसे अपना वहम जाना, क्योंकि वो बहुत तरीके और सादगी से मेरी बातों का अच्छे से जवाब देते रहे थे। कहीं भी उनके लहजे में मुझे गरूर और नागवारी नजर न आई।
تو میں مطمئن ہو گئی اور اپنے اس وہم کو جانے دیا تھا۔ کانفرنس کے بعد ہماری چند کلاسز ہوئیں، فائنلز کی ڈیٹ شیٹ ہمیں ملی اور پھر میں یونیورسٹی کی بس میں ہی گھر آ گئی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو ہمیشہ کی طرح اماں اور ثاقب کی بحث چل رہی تھی۔ ثاقب کو بائک ریسنگ کا بہت شوق تھا، لیکن اس کے پاس صرف سائیکل ہی تھی تو وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بائک پر نکل جاتا تھا۔ ایک دو بار گیا تو اماں کو پتہ چل گیا اور پھر اماں نے ایسی نظریں گاڑ کر رکھی ثاقب پر کہ وہ پانی پینے بھی اٹھتا تو اماں کہتی کہاں جا رہے ہو۔ جس طرح ابا مجھے لے کر بہت فکر مند ہو جاتے تھے، ایسے ہی اماں ثاقب کو ایک لمحے کو بھی نظروں سے اوجھل ہوتا تو وہ بے چین سی ہو جاتی تھی۔ اماں میری بھی فکر کرتی تھی، لیکن ثاقب کی زیادہ ہی کرتی تھی، اور کیوں نہ کرتی، وہ ان کا اپنا بیٹا تھا جنہیں انہوں نے جنم دیا تھا اور میں ابا کی بیٹی تھی، صرف ابا کی۔ میرے پیدا ہوتے ہی میری ماں چل بسی تھی اور پھر ابا نے میری خاطر دوسری شادی کر لی تھی۔ اماں یعنی ابا کی دوسری بیوی میری سکی ماں کی کزن تھی۔ ابا نے شادی کی تھی میری خاطر اور اماں نے بھی کوئی فرق نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے کبھی نہیں لگا کہ وہ میری سوتیلی ماں ہیں، بلکہ سکوں سے بڑھ کر تھی وہ میرے لیے۔ لیکن پھر بھی کبھی مجھے خلیص سی محسوس ہوتی تھی کہ کاش میری سکی ماں ہوتی، وہ میری بھی پرواہ کرتی تھی، لیکن ثاقب ان کی سکی اولاد تھی، اس جتنی جگہ اماں کے دل میں میری تو نہیں ہو سکتی تھی۔ خیر جو بھی تھا، میں اتنی تو خوش قسمت تھی کہ مجھے سنڈریلا سنو وائٹ کی ماں جیسی سوتیلی ماں نہیں ملی تھی۔ شام ابا آئے تو کچھ چپ چپ سے تھے۔ کھانے کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے چھت پر لے گئے اور چارپائی پر اپنے سامنے بٹھا کر بولے میں لڑکیوں کو بہت بہادر دیکھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں میری بیٹی بہت بہادر ہو، لیکن بیٹا یہ بہادری تب بہت اچھی لگے گی جب زمانہ انسانوں کا ہوگا، یہ مردوں کا زمانہ ہے، اس میں عورت بہادری سے نہیں عقل مندی سے جیت سکتی ہے۔ تمہیں آج رحیم علی کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں حیران تھی کہ یونیورسٹی کے ایڈیٹوریم کی بات اتنے دور تک کیسے چلی گئی۔ ابا وہ بحث نہیں تھی، صرف سوال تھا۔ اور آپ کو کیسے پتہ چلا یہ سب؟ میں نے ابا سے پوچھا جو پریشان سے تھے، وہ جانے کیوں ہر چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے تھے۔ وہ مجھے بہادر ہونے کا بھی کہتے تھے اور پھر کہتے تھے بحث بھی کیا کرو۔ میرے ابا بحث اور اختلاف کو بہادری نہیں بے وقوفی سمجھتے تھے۔ ایسے وقت میں جب آپ طاقتور نہ ہوں اور صحیح ہی سمجھتے تھے۔ ابا جس کمپنی میں کام کرتے تھے وہاں رحیم علی کے 50% شیئرز تھے اور وہاں رحیم علی کی بات ہوتی رہتی تھی، مگر آج رحیم علی کا ذکر آیا تو ساتھ میرب قیوم کا یعنی میرا ذکر بھی ہوا تو ابا مچل اٹھے تھے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ میں یوں اپنی جذباتیت میں بہہ کر شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دوں، لیکن جانے کیوں مجھے اطمینان سا تھا کہ ابا کا ڈر بے بنیاد ہے۔ مجھے رحیم علی ایسا آدمی نہیں لگا تھا جو اتنی سی بات پر کسی سے دشمنی مول لے لے۔ میری اور ابا کی کافی بات چیت ہوئی اور پھر ابا سونے چلے گئے تھے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن ساری رات یہی سوچتی رہی تھی کہ ابا کو رحیم علی جیسے انسان کے متعلق ایسا کیوں لگا، وہ دشمنیاں نبھاتا ہے۔ رحیم علی 50-55 سال کا میچور اور دنیا کو سمجھنے والا انسان تھا، جسے میں نے تو انتہائی عاجز پایا تھا۔ میں اسے ایسا ویسا نہیں سمجھتی تھی اور اپنے آئیڈل کو کون کم وقت ہی ایسا ویسا سمجھنا چاہتا ہوگا۔ اگلے کچھ روز یوں ہی معمول کی طرح گزر گئے، بلکہ بہت مصروف گزرے کیونکہ میرے فائنلز شروع ہو چکے تھے۔ فائنلز ختم ہوئے تو نانی کی کال آ گئی۔ ہم کراچی میں رہتے تھے اور نانی اسلام آباد میں، اور کافی عرصے سے میں نانی سے ملنے نہیں گئی تھی۔ اب میں فارغ بھی تھی، سو ابا نے میرا ٹکٹ کروایا اور میں بذریعہ فلائٹ اسلام آباد پہنچ گئی۔ میں نے ابا کو کتنا کہا کہ جہاز کا خرچہ بہت ہوتا ہے، میں ٹرین سے چلی جاتی ہوں، لیکن ابا نہیں مانے تھے۔ میری سیفٹی پر وہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے، سو میں جہاز سے ہی اسلام آباد آئی۔ ایئرپورٹ پر مجھے لینے کے لیے میری کزن رائمہ آنے والی تھی۔ رائمہ میرے بڑے ماموں کی بیٹی تھی اور یونیورسٹی کے تیسرے سال میں تھی۔ وہ گھر کی واحد بچی تھی جس کے پاس اپنی گاڑی تھی، اس لیے مجھے ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کی ذمہ داری اسے سونپی گئی تھی، لیکن وہ وقت پر نہیں آئی۔ میں انتظار میں کھڑے کھڑے بوڑھی ہو رہی تھی جب مجھے وہ بھاگ کر آتی ہوئی نظر آئی۔ سوری یار، میں لیٹ ہو گئی، پلیز دادی کو مت بتانا ورنہ مجھ سے گاڑی کی چابی لے لیں گی، مجھے گلے لگاتے ہوئے وہ بولی۔ تو میں نے مسکرا کر اسے دیکھا، وہ ہمیشہ کی طرح جلی کی جلی ہی تھی، کہنے کو وہ لڑکی تھی
مگر اس کے اندر سے 2-3 مرد یوں ہی نکل آتے تھے، جینز شرٹ میں پی کیپ پہنے لڑکوں کی طرح چلتی اور بولتی، بلکہ ویسے ہی گاڑی اور بائک دوڑاتی۔ وہ زندہ دل لڑکی تھی، اسے دنیا میں حد سے زیادہ کچھ عزیز تھا تو وہ اس کی گاڑی اور بائک تھی۔ میں نے نہ بتانے کا وعدہ کیا اور اس کے ساتھ باہر آئی، مگر وہاں اس کی گاڑی دور دور تک نہیں تھی۔ جب اس نے میرا سامان وہاں کھڑی ایک سیاہ رنگ کی ویگو میں رکھا تو میں نے حیرت سے اسے دیکھا، بلکہ مجھے دھچکا لگا۔ تم اتنی امیر کیسے ہو گئی رائما کہ یہ گاڑی لے لی؟ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے کبھی گاڑی کو تو کبھی رائما کو دیکھ رہی تھی۔ میری نظر ابھی ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں پڑی تھی۔ میری نہیں ہے یار، میری گاڑی ہمیشہ کی طرح منزل پر پہنچنے سے پہلے بند ہو گئی تو سائم کے ساتھ آ گئی۔ سائم میرا دوست پلیز یونیورسٹی فیلو ہے، تم بیٹھو گاڑی میں پچھلی سیٹ پر۔ مجھے بٹھا کر وہ خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی اور مجھے ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر میرا ہم عمر ہی کوئی لڑکا بیٹھا ہوا تھا جس نے مجھے دیکھ کر مسکرا کر ہیلو کہا تو میں نے آگے سے سڑا سا منہ بنا دیا تھا۔ میں کیوں اس کے ہیلو کا جواب دیتی؟ وہ کوئی میرا دوست تھوڑی ہی تھا۔ باقی کا سارا راستہ رائما پٹر پٹر بولتی رہی تھی اور میں چپ چاپ بیٹھی رہی تھی۔ مجھے رائما پر غصہ آ رہا تھا جو یوں منہ اٹھا کر کسی کی بھی گاڑی لے آئی تھی۔ مجھے کمفرٹیبل فیل نہیں ہوتا ایسے، وہ جانتی تھی مگر پھر بھی بھول ہی جاتی تھی۔ رائما تمہاری کزن کیا آدم خور ہے، میں نے دیکھا ہے اتنے سنجیدہ صرف وہی ہوتے ہیں۔ سائم نے سرگوشی بھی اس انداز میں کی تھی کہ میں نے سن ہی لی تھی اور مجھے پہلے کا غصہ چڑھا ہوا تھا، سو میرا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ نہیں میں ڈائن ہوں، وہ بھی تو اتنی ہی سنجیدہ ہوتی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کیا میرے کاٹ کھانے والے انداز پر وہ دونوں سنبھل کر سیدھے ہوئے تھے اور میں نے دل ہی دل میں خود کو داد دی کہ کچھ تو میرے لہجے کی دہشت ہے، مگر اگلے ہی پل وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے تو میرا دل چاہا دونوں کا سر پھاڑ دوں۔ جتنی پاگل رائما تھی ویسا ہی سائیکو دوست بنا رکھا تھا اس نے۔ ان دونوں کی بک بک میں باقی کا راستہ بمشکل ہی کٹا تھا۔ گھر پہنچے تو نانی مجھے دیکھ کر جیسے کھل اٹھی تھی۔ میں جب بھی آتی تھی نانی ایسے ہی خوش ہو جاتی تھی کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی کی آخری نشانی تھی۔ بڑی مامی اور چھوٹی مامی بھی بہت محبت سے ملی تھی۔ بڑے ماموں آفس گئے ہوئے تھے، ماموں کا برتنوں کا اپنا کاروبار تھا جو بڑے ماموں اور چھوٹے ماموں کا بیٹا ساتھ سنبھالتے تھے۔ چھوٹے ماموں کا کچھ عرصہ پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ نانی کے گھر میں میری خوب مہمان نوازی ہوئی تو میرا بگڑا موڈ بحال ہو چکا تھا۔ رات کے کھانے پر بڑے ماموں اور ساتھ سے ملاقات ہوئی۔ بڑے ماموں سنجیدہ سے انسان تھے جو چھوٹے ماموں کے انتقال کے بعد تو مزید ہی سنجیدہ ہو گئے تھے اور ساتھ کچھ عرصہ پہلے تک زندگی کو کھل کر جینے والا ایک لاپرواہ لڑکا تھا، لیکن اپنے والد کی وفات کے بعد وہ کافی ذمہ دار اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کھانا ہم سب نے ایک ساتھ کھایا، اس کے بعد میں نانی کے سونے تک ان کے پاس ہی بیٹھی رہی اور پھر رائما مجھے چھت پر لے آئی تھی جہاں رائما کی دونوں بہنیں سعدیہ اور ہاجرہ پیزے پر یوں ٹوٹی ہوئی تھی جیسے پہلی بار کھا رہی ہوں۔ اتنی رات کو پیزا کدھر سے آیا؟ میں نے حیرت سے پیزے کی طرف دیکھا کیونکہ ماموں 9 بجے میں گیٹ کو لاک کر دیتے تھے، کوئی اندر آتا نہ کوئی باہر جا سکتا تھا۔ ایسے میں ایک نہیں پیزے کے 5 باکس دیکھ کر میں چونک اٹھی تھی۔ میں لایا ہوں، کیچپ بھی لایا ہوں ساتھ، پلیز ڈائن جی کیچپ کھائیے گا، ہمارا خون مت پی جائیے گا۔ کہیں سے سائم برآمد ہوا تو میں اچھلی پڑی تھی اور پھر جب میرا مذاق اڑاتے ہوئے رائما اور سائم نے پھر سے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہکا لگایا تو میں بھڑک اٹھی تھی۔ رائما تمہیں شرم نہیں آتی یوں آدھی رات کو اسے گھر بلاتے ہوئے؟ اگر اسے یہاں کسی نے دیکھ لیا تو ماموں کی عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ یہ اپنا معشوقہ تم دونوں یونیورسٹی تک کیوں نہیں رکھتے؟ میں چیخ کر اتنے کاٹدار انداز میں بولی تھی۔ وہ ان دونوں کی مسکراہٹ ایک دم سمٹ گئی اور آنکھوں میں عجیب سرد پن سا اترا تھا۔ رائما کی بہنوں نے بھی یوں مجھے دیکھا جیسے میں سٹیا گئی ہوں۔ سائم کچھ پل تو ویسے ہی بے حس و حرکت سا کھڑا رہا اور پھر چھت کے پچھلی طرف سے پائپ پکڑ کر اترتا چلا گیا۔ وہ پچھلے دروازے کو کود کر پائپ پر چڑھ کر چھت تک آیا تھا۔ تم ہوش میں بھی ہو؟ کیا کہا ہے تم نے؟ میں تمہیں اتنے چھوٹے دماغ کا نہیں سمجھتی تھی۔ رائما کا ایسا سرد لہجہ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ مجھے ایک دم شرمندگی کا احساس ہوا لیکن میں پھر بھی اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ ایک لڑکا آدھی رات کو تمہارے لیے پیزا لے کر دروازہ کود کر پائپ پر چڑھنے کا جوخم لے کر تمہاری چھت پر آئے تو اسے اور کیا کہتے ہیں؟ ہوش والے لوگ دوستی کہتے ہیں۔
جو تم جیسے پارسا لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے، جو منٹوں میں دوسروں کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دے دیں، وہ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ رائما کی بات پر میں مٹی مٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے ایسا سنجیدہ کبھی نہیں پایا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر گئی تھی اور اس کے جاتے ہی سعدیہ اور ہاجرہ بھی پیسے اٹھائے مجھے ناگوار نظروں سے دیکھتی چلی گئی تھی اور میں وہاں اکیلی کھڑی رہ گئی تھی۔ اب مجھے شدید شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ میں نے دن والی بات کا بدلہ لینے کے لیے کتنا غلط بول دیا تھا۔ مجھے اب اندازہ ہو رہا تھا۔ میں رائما کے کمرے میں آئی تو وہ دروازہ لاک کر چکی تھی۔ میں جب بھی نانی کے پاس آتی تھی تو رائما کے ساتھ ہی رکتی تھی، لیکن ابھی وہ بگڑے موڈ میں تھی اور مجھے اپنے کمرے میں رکھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نانی کے پاس ہی جا کر سو گئی۔ اگلے دن میری آنکھ 11 بجے کھلی۔ میں باہر آئی تو چھوٹی مامی نے مجھے ناشتہ بنا دیا تھا۔ رائما یونیورسٹی جا چکی تھی اور میں اسے منانا چاہتی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے سائم اور رائما دونوں کو غلط بولا ہے، اس لیے میں نے سوچا یونیورسٹی ہی چلی جاتی ہوں، لیکن گھر میں کوئی گاڑی نہیں تھی۔ سعد اور ماموں اپنی اپنی گاڑی پر آفس گئے ہوئے تھے اور رائما بھی اپنی گاڑی لے کر گئی تھی۔ گھر میں جس کو بھی کہیں جانا ہوتا تو وہ سعد کو کہہ دیتا اور سعد گاڑی بھیج دیتا تھا۔ میں نے بھی سعد کو ہی فون کیا جو اس نے پہلی بیل پر ہی اٹھا لیا تھا۔ کہاں جانا ہے تم نے؟ میں نے اس سے گاڑی مانگی تو اس نے سرسری سا جواب دیا تھا، شاید وہ مصروف تھا۔ رائما کی یونیورسٹی، میں نے کہا تو اس نے مجھے تیار ہونے کا کہہ دیا۔ میں تیار شیار ہو کر انتظار کر رہی تھی کہ سعد گاڑی بھیجے گا، مگر وہ گاڑی لے کر خود آیا تھا۔ وہ مجھے ڈراپ کرنے کے لیے اپنے سارے کام چھوڑ کر آیا تھا تو مجھے بہت عجیب سا لگا تھا۔ چھوٹے ماموں کے انتقال کے بعد پہلی بار ہم دونوں کی یوں زیادہ دیر تک بات ہوئی تھی اور میں نے نوٹ کیا تھا کہ اس کے اندر کا انسان آج بھی کھل کر جینے کی تمنا کرتا ہے، مگر ذمہ داریوں کے ملبے تلے سب دب کر رہ گیا ہے۔ وہ مجھے یونیورسٹی ڈراپ کر کے چلا گیا تھا۔ میں کبھی ایک اسٹوڈنٹ سے تو کبھی دوسرے سے پوچھتی رائما کے ڈپارٹمنٹ میں پہنچ گئی تھی اور وہ مجھے دور سے ہی گارڈن میں سائما کے ساتھ بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ وہ دونوں واقعی بہت اچھے دوست تھے۔ میں نے بے وجہ اتنا غلط کہا تھا۔ میں پاس پہنچی تو پہلے دونوں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر نظریں پھیر لی تھی۔ مجھے بہت آکورڈ سا محسوس ہوا تھا، مگر معافی مانگنی تھی تو ڈیٹھ بننا تھا۔ میں بھی وہیں گھاس پر بیٹھ گئی۔ دیکھو میں نے رات واقعی بہت غلط کہہ دیا تھا تم لوگوں کو، جس کا مجھے احساس اور شرمندگی دونوں ہیں، اس لیے میں معافی مانگنے آئی ہوں تم دونوں سے، میں نے شرمندہ سے لہجے میں کہا تو رائما ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی، مگر سائم کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ڈائن معافی بھی مانگتی ہے؟ میں نے تو سنا تھا صرف خون پیتی ہے۔ سائم جانے کون سی دنیا کی مخلوق تھا جسے اتنی سنجیدہ صورتحال میں بھی مذاق ہی سوجھ رہا تھا۔ اس کی بات پر منہ بنا کر بیٹھی رائما بھی ہنس پڑی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ تم دونوں۔ میں وہاں سے اٹھ کر تیزی سے ڈپارٹمنٹ سے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ جب وہ دونوں بھی اٹھ کر میرے ہم قدم چلنے لگے تھے، دونوں ہی بہت بڑے جوکر تھے کوئی۔ کچھ دیر بعد میں بھی دونوں کے ساتھ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ میری سائم کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ بہت زندہ دل سا انسان تھا جو جس کے ساتھ بات کر کے لگتا تھا زندگی میں کوئی غم نام کی چیز ہی نہیں ہوتی۔ اسلام آباد میں گزارے وہ دن میری زندگی کے حسین ترین دن تھے۔ مجھے نہیں لگا تھا کہ کبھی مجھے بھی محبت ہو سکتی ہے، مگر جب ہوئی تو لگا اس محبت میں مر مٹنا ہی زندگی ہے۔ وہ سائم تھا جس کے ساتھ زندگی بے حد خوبصورت لگنے لگی تھی۔ میں صرف 1 مہینے کے لیے اسلام آباد آئی تھی اور 1 مہینے میں ہی دوستی کب محبت میں بدلی میں سمجھ ہی نہیں سکی تھی۔ جب تک سمجھی تب تک محبت اپنے قدم دل میں جما چکی تھی۔ مجھ پر جب یہ ادراک ہوا تھا، دل میں ڈر سا بھی اٹھا تھا کہ سائم ہو سکتا ہے رائما کو پسند کرتا ہو۔ دونوں بہت اچھے دوست ہیں، مگر جب ایک دن یوں ہی اس کے سامنے اماں کی کال آ گئی اور انہوں نے مجھے اچھی سی تصویر بنا کر بھیجنے کے لیے کہا کیونکہ کچھ لوگ مجھے دیکھنے آنا چاہتے تھے، تو سائم بھڑک اٹھا، تم کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ دھونس جما رہا تھا جیسے میں اس کی ہوں اور میں دل سے ہی خود کو اس کی مان چکی تھی، لیکن اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی کم واری مر جاؤں کیا، کسی نہ کسی سے تو کرنی ہے نا شادی۔ میں نے لاپرواہی سے کہا تھا میں بس اس کے تاثرات دیکھنا چاہتی تھی، تو مجھ میں کیا کمی ہے، مجھ سے کر لو۔ سائم کی بات پر میں منجمد رہ گئی تھی۔ وہ یوں اس طرح ایک دم کہہ دے گا یہ تو میں نے سوچا نہیں تھا، مگر اس نے کہہ دیا تو میں نے ساری زندگی کو اس کے ساتھ سوچ لیا تھا۔ وہ ہماری محبت کے آغاز کے دن تھے اور اتنی جلدی اختتام پذیر بھی ہو جائیں گے۔ میں نے نہیں سوچا تھا محبت کو زوال بھی ہوتا ہے
اور قسمت یوں بھی انسان کو ایسی جگہ مارتی ہے جہاں پانی نہیں ملتا۔ میں نے سوچا تک بھی نہیں تھا۔ یہ میرے کراچی لوٹنے سے ہفتہ بھر پہلے کی بات ہے، جب میں لان میں بیٹھی مونگ پھلیاں پھانک رہی تھی تو میرے سامنے والی کرسی پر سادہ بیٹھا، میں تمہیں کیسا لگتا ہوں میرب؟ اس کے سوال پر میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ میں ان دنوں واقعی کم عقلی ہوتی جا رہی تھی، جو سوچتی بھی نہیں تھی کہ سامنے والا بول کیا رہا ہے۔ محبت میری عقل کو سلپ کر گئی تھی۔ اچھے لگتے ہو تم مجھے مونگ پھلیاں کھاتے، میں نے بے پرواہی سے کہا تھا۔ میں اس کے پوچھنے کے انداز تک کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ وہ میرا کزن تھا اور مجھے اچھا لگتا تھا، سو بول دیا۔ کتنا اچھا لگتا ہوں؟ وہ پھر سے پوچھ رہا تھا۔ میں سوچتی ہوں کاش اس دن میں اپنی سوئی حسیات کو جگا کر اس کے لہجے کے معنی تلاش کر لیتی تو سب یوں نہ بگڑتا۔ اتنے اچھے کہ اگر تم مجھ سے 6 مہینے چھوٹے نہ ہوتے تو بائی گاڈ میں تم سے شادی کر لیتی۔ میں نے ہنس کر کہا تھا، جیسے کزن مذاق میں کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ مذاق کے موڈ میں نہیں تھا، وہ سنجیدہ تھا اور میری بات کو بھی سنجیدہ لے چکا تھا۔ اس رات میں سوئی تو سکون سے تھی، لیکن اگلی صبح میرے لیے بہت بڑا ہنگامہ لے کر آئی تھی۔ اس لیے آئی تھی تم یہاں محبت کی پینگیں بڑھانے میں۔ میں کمرے سے نکلی تو لاؤنج میں سب کو خلاف توقع جمع دیکھا تھا اور چھوٹی مامی کے پھنکار کر کہنے پر تو میں حیران رہ گئی تھی۔ ماما اس پر مت چلائیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ساتھ تھا جو اٹھ کھڑا ہوا تھا میرے دفاع میں۔ لیکن معاملہ کیا تھا میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک صوفے پر نانی کے سینے سے لگی رائما بیٹھی رو رہی تھی اور میں نے محسوس کیا سعد اور ہاجرہ بھی مجھے ناگواری سے دیکھ رہی ہیں۔ اس کا قصور نہیں ہے تو کس کا ہے پھر تمہارے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم نے تمہارا اور رائما کا سوچ رکھا ہے؟ ارے وہ کم بخت تو دوستی کی آڑ میں دشمنی کر گئی۔ تم تو سوچتے زبانی کلامی ہی صحیح، لیکن رشتہ طے ہو رکھا ہے تمہارا۔ میرا اور سعد کا نام ایک ساتھ جڑا دیکھ کر میرے پیروں تلے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی تھی۔ بڑوں کی آپس میں سعد اور رائما کے متعلق سرسری سی بات ہو رکھی تھی۔ اگر نہ بھی ہو رکھی ہوتی تو میں کبھی سعد کو منتخب نہ کرتی، وہ صرف میرا کزن تھا۔ ایکسکیوز می، میں نے کب سعد سے محبت کی پینگیں بڑھائی ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہی اس بات کو۔ میں تو حیرت سے سعد کو دیکھ رہی تھی جو اتنے دھڑلے سے گھر میں اپنی اور میری بات کیسے کر سکتا تھا۔ یہی میں ان کو سمجھا رہا ہوں میرب، ہم دونوں نے محبت کی پینگیں نہیں لڑائیں، بس ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے تھے۔ تم نے کل بتایا تھا نا تم مجھے پسند کرتی ہو۔ سعد کی بات پر میرا دل چاہا میں اپنا ماتھا پیٹ ڈالوں۔ وہ کہاں کی بات کہاں لے گیا تھا اور میرے لیے اتنا بڑا فساد کھڑا کر دیا تھا۔ جن لوگوں کی آنکھوں کا کل تک میں تارا تھی اب ان سب کو ہی کھٹکنے لگی تھی۔ شیم آن یو میرب، تمہیں اپنا سب سے اچھا دوست اور کزن مانا تھا میں نے، اور تم نے میری ہی پیٹھ میں خنجر کھونک دیا۔ صحیح کہتا تھا سائم، تم ڈائن ہو جو لوگوں کی خوشیاں کھا جاتی ہو۔ رائما روتے ہوئے مجھ پر چلائی تھی۔ میں نے مدد طلب نظروں سے نانی کی طرف دیکھا مگر وہ بھی مجھ سے منہ موڑ چکی تھی۔ میں نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا لیکن کوئی بھی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ سعد نے مجھے اپنوں کی نظروں میں ہی مجرم بنا کر رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے سائم کا فون آیا تو وہ بھی بے یقین سا تھا۔ یقیناً رائما نے فون کر کے اسے سب بتا دیا تھا اور ویسے بتایا تھا جیسے وہ خود سمجھ رہی تھی۔ تم نے مجھے چیٹ کیا میرب، تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میری بات سنے بغیر ہی اس نے فون کاٹ دیا اور پھر میں نے اس سے زیادہ بار اس کا نمبر ڈائل کیا تھا، بے شمار میسج کیے پاگلوں کی طرح، لیکن وہ مجھے بلاک کر چکا تھا۔ ایک غلط فہمی میں وہ مجھ سے کنارہ کشی کر چکا تھا۔ مجھے سعد کو مار دینے کا دل کیا تھا جو میری زندگی کو، میرے اپنوں اور میری محبت کو کھا گیا تھا۔ میں بھرے جہاں میں جیسے اکیلی رہ گئی تھی۔ اسی شام ماموں نے میرا ٹکٹ کروا کر مجھے کراچی بھیج دیا اور وہاں بھی مجھ سے پہلے سارا قصہ پہنچ چکا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو اماں نے رکھ کر چپیڑ میرے منہ پر ماری تھی، جبکہ ابا مجھے بس دیکھتے رہے تھے اور صرف اتنا ہی پوچھا، کیا یہ سب سچ ہے؟ ابا کی بات پر میں نے نفی میں سر ہلایا تو انہوں نے مجھے گلے لگا لیا تھا۔ وہ واقعی ایک آئیڈیل باپ تھے جنہوں نے ایسے وقت میں مجھ پر یقین کر لیا تھا جب سب اپنے مجھے قصوروار سمجھ رہے تھے۔ ماموں نے فون کر کے ہر رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے آگے کسی کو نہیں رکھتے تھے، سو میں نے سب کو کھو دیا۔ سعد نے مجھے فون کیا تو میں نے ساری بھڑاس اس پر نکال دی تھی۔ وہ مجھے بھاگ کر شادی کرنے کا کہنے کے لیے فون کر بیٹھا تھا
اور جتنا ذلیل میں نے اس سے کیا تھا وہ شرم سے ہی مر جاتا تو اچھا تھا۔ میری زندگی عجیب موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی جہاں میری زندگی میں صرف اندھیرے تھے اور ڈپریشن تھا۔ میرا رزلٹ بھی آ چکا تھا، مجھے گولڈ میڈل بھی ملا، لیکن مجھے خوشی نہیں ملی تھی۔ سب کھو کر کون خوش ہو پاتا ہے؟ میں روز رائما سے بات کرنے کی کوشش کرتی لیکن وہ بھی مجھے بلاک کر چکی تھی۔ سائم سے تو ہر رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ کہاں سے آیا تھا، کہاں گیا، کچھ پتہ نہ چلا تھا، اور میں اس کی محبت میں جہاں گشت ہو گئی تھی ہر چہرے میں مجھے وہ نظر آنے لگا تھا۔ یہ سب مجھے اندر سے کھا رہا تھا۔ میں پاگل ہو جاتی اپنے کمرے میں پڑی پڑی۔ جب ابا نے مجھے باہر نکل کر جاب کرنے کو کہا تھا میں نے بھی تو یہی سوچ رکھا تھا اپنے فیوچر کے لیے کہ جاب کروں گی پھر بزنس کروں گی، مگر میں تو کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے سب لوگوں کی یادوں کو خود سے اتار پھینکا اور اپنے ماں باپ کا سہارا بننے کا سوچ لیا تھا۔ میں نے سی وی رحیم علی کی کمپنی میں دی تھی کیونکہ میں نے یہی سوچ رکھا تھا میں انٹرنشپ رحیم علی کی کمپنی میں ہی کروں گی۔ وہ میرے آئیڈیل تھے اور میں ان سے مزید بہت کچھ سیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے انٹرویو کال آئی تو میں خوش ہو گئی تھی۔ اگر رحیم علی کی کمپنی میں جاب مل جاتی تو سی وی میں ایک اچھے اضافے کے ساتھ ساتھ تنخواہ بھی اچھی ہوتی، اور پھر اماں کو پیٹ کاٹ کاٹ کر ثاقب کے امریکہ جا کر پڑھنے کے لیے پیسے نہ جوڑنے پڑتے۔ میری بھی گاڑی لینے کی خواہش پوری ہو جاتی۔ بہت سے خواب تھے جو حقیقتاً اچھی تنخواہ سے جڑے تھے، اور وہ تنخواہ صرف رحیم علی کی ٹیکسٹائل میں ہی مل سکتی تھی۔ انٹرویو رحیم سر خود لے رہے تھے اور مجھے تو دیکھتے ہی پہچان گئے تھے۔ آپ تو وہی ہے نا یونیورسٹی والی؟ کافی متاثر ہوا تھا میں آپ کے کانفیڈنس سے۔ رحیم سر کی بات پر میں نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا تھا۔ ابا خام خواہ ڈر رہے تھے۔ رحیم سر تو اچھے انسان تھے اور ہر اچھا انسان برا ہو یہ ضروری تو نہیں۔ رحیم سر نے میرے انٹرویو کے بعد مجھے نوکری دے دی تھی اور تنخواہ بھی 60,000 تھی جو میرے لیے بہت تھی۔ میں ثاقب کے FSC کرنے تک اس کے باہر جانے کے لیے پیسے جمع کر سکتی تھی، اور اگر میرا کام اچھا ہوتا تو مجھے کمپنی سے گاڑی بھی مل سکتی تھی۔ میں نے اپنے ماضی کو بھلا کر اپنے حال کو جینا شروع کر دیا تھا۔ میں ان لوگوں کو بھول جانا چاہتی تھی جنہیں مجھ پر یقین نہ کرنے اور مجھے بھولنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا تھا۔ میں اپنی جاب میں مصروف ہو گئی تھی اور بہت دل لگا کر کام کرنے لگی تھی۔ رحیم سر جانتے تھے میں ان سے زیادہ متاثر ہوں اور ان کے جیسا بننا چاہتی ہوں، اس لیے وہ اکثر چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے سمجھاتے ہوئے پائے جاتے تھے، لیکن میرے کولیگز نے اس چیز کو غلط رنگ دے دیا تھا۔ ایک دن میری کولیگ ماہین میرے پاس آئی اور میرے بھائی تمہارے ابو کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کی ایمانداری اور شرافت کی قسم کھا سکتے ہیں۔ میرے بھائی ابا کی تعریف پر میں جی بھر کر خوش بھی نہ ہونے پائی تھی کہ جب ماہین نے اپنے منہ سے الفاظ نکالے تو میرے جسم سے جان نکلی تھی۔ کاش میں بھی تمہاری شرافت کی قسم کھا سکتی، مگر تم ایک شریف باپ کی بیٹی ہو کر بھی اپنے باپ کے عمر کے شخص کو آگے لگا کر رکھ رہی ہو تو شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ لیکن سارے آفس کو شرم آ رہی ہے، سب سمجھتے ہیں سب کچھ کہ کیوں باس تمہارے آگے پیچھے منڈلاتے رہتے ہیں، ورنہ تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ وہ ماہین کو کہہ کر چلی گئی تھی، لیکن میرے وجود کو تو جیسے کسی نے ہزاروں حصوں میں کاٹ دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ایک بار پھر مجھ پر یوں انگلی اٹھائی جائے گی، یوں میرے کردار کو سوالیہ نشان بنا دیا جائے گا۔ میں باس کی عزت کرتی تھی اور آفس والے اسے الگ نام دے رہے تھے۔ ابا ٹھیک کہتے تھے، لڑکیوں کی بہادری اکثر انہیں بدنام کر دیتی ہے۔ میں بدنام نہیں ہونا چاہتی تھی، میں ابا کا نام خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے نوکری چھوڑ دینے کا فیصلہ وہاں بیٹھے بیٹھے کر لیا تھا۔ میں ایسی نوکری نہیں کر سکتی تھی جس میں یوں میرا کردار سوالیہ نشان ہو۔ میں ریزائن لیٹر لے کر باس کے کمرے میں آئی، ان کے سامنے رکھا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ آپ جاب کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر میں مزید یہ نوکری نہیں کر سکوں گی سر، آپ میرے بقایا جات کلیئر کروا دیجئے، میں آج ہی سب نپٹا کر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور مجھے لگا لہجہ جو بھی ہو لیکن رحیم سر اچھے انسان ہیں، وہ سمجھ لیں گے اور اخلاقیات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھ سے مزید کچھ نہیں پوچھیں گے۔ مگر جیسے وہ آج کچھ اور ہی سوچے بیٹھے تھے۔ آپ پھر اپنے بھائی کو امریکہ کیسے بھیجیں گی؟ میں نے انہیں اپنا آئیڈیل مانا تو ہر بات ان کو کہہ دی تھی۔ اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا لے گا سر، میں نے اسپاٹ سے لہجے میں ہی کہا۔ تو سمجھو بنا لیا خدا نے سبب، اور وہ سبب میں ہوں۔
چھوڑ دو نوکری اور ہر ہفتے میرے ساتھ ایک رات گزارو اور 2 لاکھ لے جایا کرو۔ رحیم سر کی بات پر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ رحیم سر دی گریٹ بزنس مین کا بت دھڑم سے ٹوٹا تھا اور اب وہاں ایک گھٹیا اور مطلبی انسان نظر آیا تھا مجھے۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ میں نے چلانا چاہا لیکن شوق اس قدر مجھے لگا تھا میں چلا بھی نہیں سکی تھی۔ اپنے آئیڈیل کا یہ روپ دیکھ کر میری آنکھوں میں کرچیاں سی چبھی تھیں۔ ہوش تو اسی دن کھو بیٹھا تھا جب یونیورسٹی میں تم نے مجھ سے بحث کی تھی۔ بہت برا لگا تھا مجھے اور سوچ لیا تھا میں نے تمہیں اپنے کمرے تک لے جاؤں گا اور تمہیں تمہاری اوقات دکھاؤں گا، پھر تم کبھی کسی سے اختلاف کرنے کی ہمت نہیں کرو گی، اور اوپر سے تم ہو بھی بلا کی خوبصورت، تو دل پگھل گیا نا میرا۔ اف کیسے کیسے مکروہ چہرے پاک دامن اور عاجزی کا نقاب لگائے پھرتے ہیں۔ یہ رحیم علی کو دیکھ کر اندازہ ہوا تھا مجھے، اس کی سادگی، اس کی عاجزی، وہ سب ایک دکھاوا تھا اور ایک دوسرا چہرہ تھا جو اس نے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے منہ پر چڑھا رکھا تھا۔ اندر سے وہ ایک گھٹیا انسان تھا جو مجبوریوں کے نام پر لڑکیوں کی بے بسی کا سودا کرتا تھا اور مخالفت میں اٹھنے والوں کو اژدہا بن کر نگل لیتا تھا۔ ابا ٹھیک کہتے تھے، انسانوں کے چہروں میں بھیڑیے ٹکرا جائیں کچھ خبر نہیں، اس لیے تو ابا سارے زمانے سے خوف زدہ رہتے تھے، کیونکہ وہ بیٹی کے باپ تھے۔ ان کے بس میں ہوتا تو اپنے پیروں تلے دنیا سے چھپا کر بیٹی کو پالتے۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو رحیم علی، جسے میں نے اچھا انسان سمجھنے کی غلطی کر دی۔ آج میں تھوک کر جاتی ہوں تم پر اور تمہاری دی ہوئی نوکری پر۔ میں شوق سے نکل چکی تھی اور اگلا مرحلہ غصے کا تھا۔ میں غصے سے کہتے آفس سے نکلنے لگی تھی کہ وہ تیزی سے اٹھا اور میری کلائی تھام لی تھی۔ مجھے تو جیسے سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ ایک گھٹیا انسان شریف لڑکی کو چھوئے تو سانپ کے ڈسنے کا احساس ہی ہوتا ہے۔ سوچ لو تمہارا فائدہ ہے، ایک رات کے 2 لاکھ روپے، اور پھر تم اور میں۔ اس کے جملے مکمل کرنے سے پہلے ہی میرا ضبط جواب دے گیا تھا اور میں نے گھما کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ وہ بڈھا انسان اپنی عمر کا لحاظ کیے بغیر اتنی گھٹیا حرکتیں کر سکتا تھا تو میں تھپڑ بھی مار ہی سکتی تھی۔ تھپڑ اتنے زور کا تھا کہ وہ لڑکھڑا کر ٹیبل سے ٹکرایا تھا اور میں تیز تیز چلتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ گھر آ کر بھی میں شدید غصے کی حالت میں تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں رحیم علی کا منہ توڑ دوں۔ میں نے ابا کو ساری بات نہیں بتائی، بس اتنا کہا کہ مجھے اچھی جگہ سے نوکری کی آفر آ گئی ہے۔ میں ابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چھپا گئی، لیکن میری بری قسمت اور رحیم علی میرا پیچھا چھوڑنے والے نہیں تھے۔ وہ ایک معمولی سا ہی دن تھا جو میرے لیے اتنے بڑے بڑے عذاب لے کر آیا تھا کہ میں جیسے بت بن گئی تھی۔ آسمان اپنے پورے قد سے میرے سر پر آ گرا تھا اور میں اس کے ملبے تلے دب کر رہ گئی تھی جب مجھے فون آیا کہ میرا بھائی میرا ثاقب ہسپتال میں ہے۔ ثاقب اسکول جا رہا تھا جب ایک تیز رفتار گاڑی اسے اڑاتی ہوئی چلی گئی تھی۔ اماں کو پتہ چلا تو ان کے دل کو ہاتھ پڑا تھا۔ ہم دونوں گھبراتے روتے ہوئے ہسپتال پہنچے تو ثاقب کو دیکھ کر ہم دونوں ہی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھیں۔ ثاقب کو بہت چوٹیں آئی تھیں اور وہ ICU میں تھا۔ اس کا جلد سے جلد آپریشن ہونا تھا ورنہ اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ میں نے ابا کو فون کیا تو وہ بھی دوڑے چلے آئے تھے اور پھر جتنی جمع پونجی ہمارے پاس تھی سب ہم نے ہسپتال والوں کے حوالے کر کے بس ثاقب کو بچانے کی التجا کی تھی۔ ثاقب کا آپریشن چل رہا تھا۔ میں، اماں اور ابا آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھے تھے جب پولیس وہاں آ گئی۔ ہم مسٹر قیوم کو کمپنی میں دھوکہ دہی کرنے اور 20 لاکھ کی رقم چوری کرنے پر گرفتار کرنے آئے ہیں۔ ساری مصیبتیں ایک ساتھ ہی ہم پر نازل ہو گئی تھی۔ ابا کہتے رہے انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن پولیس انہیں لے گئی تھی۔ یہ سب اماں سے دیکھا نہیں گیا۔ ابا نے ایک بار کہا تھا عورتیں دل کی ذرا کمزور ہوتی ہیں، اور سچ ہی کہا تھا اماں نے۔ جب اپنے بیٹے اور شوہر کو اس قدر تکلیف میں دیکھا تو ان کا دل برداشت نہ کر سکا اور انہیں میجر ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ ایک طرف ابا جیل میں تھے اور ثاقب اور اماں دونوں ہسپتال میں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ثاقب کا آپریشن تو ہو گیا تھا لیکن اسے ہوش نہیں آ رہا تھا اور ہسپتال کے کمرے کے پیسے بھی اتنے بن چکے تھے کہ میں ارینج نہیں کر پا رہی تھی۔ اماں کے دل میں بھی مسئلہ نکل آیا تھا اور فوری انہیں ٹرانسپلانٹ کی ضرورت تھی جس پر بہت پیسے چاہیے تھے اور میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ ابا بھی جیل میں تھے اور میں بڑے ماموں کو فون کر کر کے تھک چکی تھی لیکن انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا تھا۔ 7 کو کیا تو نمبر بند جا رہا تھا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا
میں ابا سے ملنے جیل گئی تو ابا سے پولیس والوں نے مجھے نہیں ملنے دیا، لیکن ایس ایچ او اور گھٹیا نظروں سے مجھے سرتا پار دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے سارے دردوں کا علاج صرف رحیم سر جی کے پاس ہے، ان کی مرضی کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور تم نے نوکری چھوڑ دی۔ میں اس کی باتوں سے اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ یہ سب کچھ کیا دھرا اس رحیم علی کا ہی ہے، اس نے ہی میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ کروایا کیونکہ اس کے علاج کے لیے مدد لینے میں اس کے پاس جاؤں، مگر جب ہم نے خود ہی پیسے ارینج کر لیے تو اس نے دوسری چال چلی اور ابا پر جھوٹی چوری کا الزام لگوا کر گرفتار کروا دیا، اور اس کی دوسری چال کام کر گئی تھی۔ مجھے بے بس اور مجبور ہو کر مدد کے لیے اس کے پاس جانا ہی پڑ گیا تھا۔ میں اس کے آفس گئی تو مجھے دیکھ کر وہ مکروہ ہنسی ہنستا اور میرے اندر آگ سی لگ گئی تھی جسے میری مجبوری نے دبا دیا تھا، تو میڈم کا دماغ جگہ پر آ گیا۔ وہ ہنس رہا تھا مجھ پر، میری بے بسی پر، میری نام نہاد بہادری پر۔ ابا نے ٹھیک کہا تھا، انسان کو بہادر نہیں طاقتور ہونا چاہیے، صرف بہادر ہونا بہت ذلیل کرواتا ہے۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے سر، میں خود کو بیچنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن قسمت مجھے اس موڑ پر لے آئی تھی۔ پہلے تو میں تمہیں 2 لاکھ دے رہا تھا، مگر وہ آفر محدود مدت کے لیے تھی، اب تمہیں مفت میں میرے ساتھ رات گزارنی ہوگی اور پھر میں تمہاری ساری مشکلات دور کر دوں گا، اور ان کے بدلے تمہیں ساری زندگی میری مفت میں غلامی کرنی ہوگی، میری رکھیل بن کر رہنا ہوگا۔ بے بسی اور مجبوری کیا کیا کرواتی ہے انسان سے۔ میں اس کی بات مان گئی تھی، اس کے سوا میرے پاس چارہ بھی کیا تھا۔ میں گھر آئی، چیخ چیخ کر روتی تھی، میری بے بسی نے مجھے بہت رلا دیا تھا۔ اس دن میں نے کبھی نہ رات ہونے کی دعا شدت سے کی تھی، مگر ہماری سب دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں۔ شام ڈھلتی گئی اور رات ہر طرف پھیلی گئی، خود کو بیچنے والی عورت کی طرح خود کو سنوار کر میں رحیم علی کی رہائش گاہ پر جانے لگی تھی، جب کسی خیال کے تحت میں نے وہ باکس کھولا جس میں ابا نے میری حفاظت کے لیے تعویذ رکھا ہوتا تھا اور میں ہمیشہ پہننا بھول جاتی تھی۔ وہ یا حفیظ کا تعویذ تھا جسے دیکھ کر مجھے امید لگی کہ رب میری حفاظت کرے گا۔ میں گھر سے باہر نکلی تو رحیم علی نے گاڑی بھیج رکھی تھی جس میں سوار ہو کر میں اس کے بنگلے پر پہنچی۔ ملازمہ مجھے رحیم علی کے کمرے تک لے گئی تھی اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہاں شراب کی بو اور عجیب بے ہنگم گانے لگے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر رحیم علی حباست سے مسکرایا، میرے پاس آیا اور جیسے ہی مجھے اس نے چھونے کی کوشش کی تو ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا اور میں اپنی جگہ پتھر ہو گئی تھی۔ میں نے خدا سے حفاظت مانگی تھی اور وہ میرے محافظ کو اس روپ میں بھیج دے گا، یہ میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ بے شک خدا اپنے بندے کی مدد کے لیے وسیلہ اپنے کسی بندے کو ہی بناتا ہے۔ وہ اندر داخل ہوا اور دھکا دے کر رحیم علی کو مجھ سے دور کیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم اور اس حال میں؟ میں نے پوچھا، کیا کر رہی ہو تم یہاں پر؟ مجھے کندھوں سے پکڑ کر وہ اپنے روبرو کرتا چلایا تھا۔ اس کے چہرے اور آواز میں بھی تو صحیح بے بسی تھی جو میں محسوس کر رہی تھی۔ میں خود کو بیچنے پر بے بس تھی۔ وہ مجھے بکتا دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ وہ سائم تھا جسے میں نے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا اور کبھی بھولی ہی نہیں تھی، اور آج وہ میرے لیے پہنچا تو مجھے اس پر بہت پیار آیا تھا۔ اس انسان نے میرا سب کچھ تباہ کر دیا، سائم مجھے بے بس کر دیا، اتنا کہ میں آج اس حلیے میں یہاں ہوں۔ میں بے بسی سے روتی تھی اور اگلے ہی پل سائم اس شخص کو گریبان سے پکڑ چکا تھا اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے مجھے پتھر کر دیا تھا۔ ڈیڈ، آپ اچھے انسان نہیں ہیں، یہ تو میں جانتا تھا، اور یہ کہتے کہتے میری ماں بھی مر گئی، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن آپ اتنے گھٹیا بھی نکلیں گے میں نے سوچا نہیں تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنے باپ کا گریبان چھوڑ چکا تھا۔ وہ گھٹیا شخص سائم کا باپ ہے۔ میں حیرت سے دیکھتی رہی تھی، کتنا فرق تھا دونوں میں، ایک درندہ تھا تو دوسرا انسان۔ میری ماں کی دولت پر بہت عیش کر لیا آپ نے، اور دنیا کو جھوٹا دکھاوا دکھا دیا کہ یہ سب آپ نے اسٹرگل کر کے کمایا ہے۔ اب بہت ہو گیا۔ اپنی اسٹرگل کی جھوٹی کہانی سے لوگوں کو امپریس کرنے والا رحیم علی اس وقت بے بس لگا تھا۔ وہ سائم کو کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن سائم بغیر سنے میرا ہاتھ تھامے وہاں سے نکل آیا تھا۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی تو وہ میرے ساتھ ہسپتال آیا اور سارے بلز چکا دیے تھے۔ اسی نے ابا کو بھی رہا کروا دیا تھا۔ اسے سچ میں خدا نے میرے لیے ہی بھیجا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں آج بھی میرے لیے ناراضگی تھی۔ اماں اور ثاقب ٹھیک ہو کر گھر گئے تو میں اس کے پاس گئی تھی۔ جس آفس میں کل تک رحیم علی ہوتا تھا وہاں آج سائم علی تھا۔
رحیم علی کا وقت گزر چکا تھا۔ سائم ساتھ جھوٹ بول رہا تھا، میں نے کبھی اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ میں نے آ کر بہت دیر کی خاموشی کے بعد بس اتنی سی بات کی تھی۔ جانتا ہوں، بتایا اس نے مجھے، کچھ دن پہلے اسی لیے کراچی تمہارے لیے آیا تھا، مگر تمہیں اپنے ہی گھر میں دیکھ کر شاکڈ رہ گیا۔ تمہیں بتایا ہے تو سب کو کیوں نہیں بتاتا؟ اس نے کیوں مجھے سب کی نظروں میں مجرم بنا رکھا ہے؟ کتنی اکیلی تھی میں اس وقت، اور مجھے میرے اپنوں کی ضرورت تھی، مگر ساتھ کی وجہ سے کوئی میرے پاس نہیں تھا۔ میں رو بھی رہی تھی اور مجھے غصہ بھی آ رہا تھا اس انسان کی بزدلی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے میں بری بنی ہوئی تھی۔ بتا دے گا یار، تھوڑا گھبرایا ہوا ہے کہ سب کیسے ریئیکٹ کریں گے۔ اسے بھی تو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ سائم ہلکا پھلکا سا لگ رہا تھا اور ساری ناراضگی اڑن چھو ہو چکی تھی۔ مجھے سب میں رسوا کر کے گھبرا رہا ہے وہ۔ مائی فوڈ، میں روتے روتے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی جب وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا، اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کرتے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اس کے سینے سے لگی میں پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ پچھلے کچھ مہینوں سے جو کچھ میں نے سہا تھا، اس کے بعد مجھے خدا کی طرف سے سائم تحفہ ملا تھا۔ اس نے ابا سے شادی کی بات کی تو ابا مان گئے اور ہماری شادی طے ہو گئی تھی۔ میری اور سائم کی شادی کی بات نانی کے گھر تک پہنچی تو ساتھ کو بھی ہمت آ گئی تھی۔ اس نے سب کو بتا دیا کہ سب ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا۔ جو کچھ اس نے پھر سنا ہوگا، اس سے میرے دل کو سکون ملا تھا۔ جس دن میری شادی تھی، نانی کے گھر سے سب آئے تھے میری خوشی میں شریک ہونے۔ اپنوں میں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، اور جب غلط فہمیوں کے بادل چھٹے تو ہم سب نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ ساتھ کو بھی عقل آ ہی گئی تھی کہ جوڑے خدا بناتا ہے، انسان کی کوششیں رائے گاں جاتی ہیں۔ میرے ولیمے کی تقریب میں سعد نے رائمہ کو انگوٹھی پہنائی تھی اور اسے ویسے ہی قبول کیا تھا جیسے وہ تھی۔ بہت عرصے بعد جیسے خوشیاں پھر سے لوٹ آئی تھی اور دلہن بنی۔ میں نے اپنا سر سائم کے کندھے پر رکھ دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی میرا مرد ساری زندگی میری حفاظت کرے گا۔